भी थोड़े से जमाने में देखा, छोटी छोटी बातों पर पूरे पूरे सूबे लेवल पर मीटिंग की गई किसी का बाइकाट करने के लिए, मगर ये मीटिंग नामूस रिसालत के नाम पर नहीं हुई, हुजूर की इज्जत के नाम पर मीटिंग नहीं हुई। लोग सो रहे थे, खामोश बैठे थे, बिलों में घुसे हुए थे। जब हुजूर की इज्जत पर हमला किया जा रहा था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं कहता हूं, अपनी जात की तुम्हें इतनी परवाह है, अपनी इज्जत की परवाह है, काश तुम मेरे नबी की इज्जत के पहरेदार बन जाते तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देता, क़यामत के मैदान में भी इज्जत देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या हैसियत है? दिल कुशादा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, छोटी छोटी बातों पर अपनों के बाई काट का मिजाज मत बनाइए। याद रखिएगा, ये जो लड़ाई आज के जमाने में मेरी कौम के लोगों ने शुरू कर दी है, हरगिज नहीं, अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे यहाँ लड़ाई तो इस बात पर भी हो रही है, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम छोटा आ गया, उसका नाम बड़ा आ गया, छोटा नाम इसका नाम है, उसका नाम बड़ा है, उसका नाम बड़ा आ गया तो मैं जलसे में शिरकत नहीं करूंगा। याद रखिएगा, पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत कभी बड़ी नहीं होती है, पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीमुश्शान महफिल में आने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस अजीमुश्शान महफिल को सजाया। अल्लाह उनकी इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे उलमाए अहले सुन्नत हमारी और आप सब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह हमारे जुमला उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, बहुत आलीशान महफिल है, बहुत कोशिश की गई इस प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से, लेकिन आपके इस प्रोग्राम में जो आने जाने का माहौल है वो इस प्रोग्राम की खूबसूरती पर एक दाग की हैसियत रखता है। यानी शुरू से लेकर आखिर तक जो है ये जो गैलरी बनाई जाती है, रास्ता, ये तमाम लोगों के आने जाने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ छोटी सी जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, वो आ जाएं और बस बात मुकम्मल हो गई। हर शख्स बैठने वाला वो ये समझ ले कि ये रास्ता हमारे चाय और नाश्ते के लिए बनाया गया, कि जब हमारा दिल चाहे तो चले जाएं, जब आ जाए आ जाएं। तो फिर समझ लीजिए कि फिर जलसे का मकसद नहीं, जलसा बेमकसद है आपका। हो सकता है कि मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने में बड़े बड़े अजीमुश्शान जलसे और कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी कौम को इन जलसों से जो फायदा होना चाहिए आज की तारीख में वो फायदा नहीं हो रहा है। हर शख्स का अपना एक मिजाज है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, लेकिन याद रखिए दुनिया में एक इंसान जो यानी अगर 1000 रुपए का फ्रूट्स का ठेला लगाने वाला शख्स है, शाम को अपने घर वापस आने के बाद वो इस बात का हिसाब लगाता है कि मैंने सुबह से शाम तक जो मेहनत की तो मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लगाता है या नहीं लगाता है? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जितना जोश आप में होना चाहिए उतना नजर नहीं आ रहा है। सैफ रजा कानपुरी साहब ने भी खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया, लेकिन बस सामने बैठने वाले चंद लोग दाद देते रहे, पीछे वाले लोग बिल्कुल खामोश रहे। किसी की तवज्जो अपने मोबाइल में है, किसी की तवज्जो आने जाने पर है। याद रखिएगा, आपने कई महीनों से मुसलसल मेहनत की है इस महफिल को सजाने के लिए, तो कम से कम इतने दूर दूर से मेहमान आए हैं, वो क्या कह रहे हैं
کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. خالی آنے جانے میں اور دنیا کی باتوں میں آپ ٹائم ضائع کر دیں گے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. ایک سمجھدار انسان جب کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار اور بزنس کرتا ہے، 1000 روپے کا فروٹس کا ٹھیلا بھی لگاتا ہے، تو شام کو وہ حساب لگاتا ہے میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا نقصان ہوا کتنا فائدہ ہوا. مجھے بتائیے لاکھوں روپے جلسے میں خرچ کرنے کے بعد کبھی ہماری قوم کے لوگ حساب لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے جلسے سے فائدہ کتنا ہوا؟ 100 روپے خرچ کرنے کے بعد انسان شام کو حساب لگاتا ہے کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. لیکن لاکھوں روپے جلسے پہ خرچ کرنے کے بعد میری قوم کا کوئی شخص سنجیدہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہمارے جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہر شخص کی ہے. ملک کے حالات اتنے خراب ہو جانے کے باوجود بھی المیہ ہے اس قوم کا جو آج تک سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں. اور کون سا وقت آئے گا ہمارے اور آپ کے سنجیدہ ہونے کے لیے؟ اب کس وقت کا انتظار ہے میری قوم کو؟ اور کن حالات کا انتظار ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو؟ اب کون سا دور آئے گا؟ آج عالم یہ ہے کہ قیامتیں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں، مگر افسوس کہ میری قوم کے لوگ میٹھی نیند سوئے ہیں تو آج تک جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج وہی حالات ملک کے کونے کونے پر بنے ہوئے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہو آپ آج کون سی ایسی چیز ہے جو محفوظ ہے؟ نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہیں، نہ ہماری خانقاہیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے علماء محفوظ ہیں، نہ ہمارے جوان محفوظ ہیں، نہ ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو محفوظ ہے. کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. مگر اس کے باوجود میری قوم کے غیرت مند جوان میٹھی نیند سو رہے ہیں. کوئی نہ جاگنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی بولنے کے لیے تیار ہے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں. دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں. دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے ایک جملہ نہ نکلے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے گونگے اور بہرے ہو جائیں. مگر یہ ذمہ داری کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے. موجودہ دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں آؤ میدان میں اور پوری دنیا کو کہو اور بتاؤ دنیا کو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. یہ ذمہ داری ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کی. مسلمان آج کی تاریخ میں بہت میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے سننے کا انداز کیا ہے، یا آپ فضیلتیں اور کرامتیں سننے کے انتظار میں مجھ سے بیٹھے. یقین جانیے مجھے کوئی بھی کرامت یاد نہیں، مجھے کوئی کرامت یاد نہیں. آپ کہیں گے کرامت سنا دیجئے، ایک بھی کرامت یاد نہیں. اس لیے کہ معجزے کا انتظار مت کیجئے، میدان میں آنے کی تیاری کیجئے. معجزے کا انتظار مت کیجئے، کوئی نہیں آئے گا. صلاح الدین ایوبی بن کر موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی میرے جوان کو بننا ہے. موجودہ دور کا ٹیپو سلطان میری قوم کے جوانوں کو بننا ہے. موجودہ دور کا محمد بن قاسم میری قوم کے جوانوں کو بننا ہے. موجودہ دور کا خادم حسین رضوی میری قوم کے جوانوں کو بننا ہے. آج ہم انتظار میں ہیں معجزے کے، کوئی معجزہ ہو جائے. حالات ملک کے کونے کونے میں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مگر افسوس کہ ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہماری خوشیاں، ہماری شادیاں، ہمارے نکاح، ہمارے ولیمے، ہمارے عقیقے، ہماری رنگ رگیلیاں، ہماری عیاشیاں. آج المیہ یہ ہے دسمبر کا مہینہ اختتام پر ہے اور میری قوم کے جوان تیاری کر رہے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے. آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی آج شہروں میں بکنگ کرنے کے لیے ہوٹل باقی نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ شراب کے ٹھیکوں پر بکنے کے لیے اب شراب باقی نہیں ہے. 31 نائٹ کے لیے لوگوں نے شراب کو اکٹھا کر کے پہلے ہی سے رکھ دیا ہے. کون ہے یہ؟ میری قوم کے جوان. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بات آپ کو نہیں کہنا چاہیے. نہیں، اب یہ وقت لحاظ کا نہیں، اب آئینہ دکھانے کا وقت ہے. لحاظ کا وقت نہیں ہے، یہ آئینہ دکھانے کا وقت ہے. ایک عالم کی ذمہ داری یہی ہے، ایک عالم کی پہچان یہی ہے. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج لحاظ کا دور ہے. ہم اپنی نگاہوں کے سامنے سے غلطی ہوتے دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس کہ کوئی بولنے کے لیے راضی نہیں ہے. ہمارے یہاں انصاف کا پیمانہ یہ ہو گیا
سارے مسائل غریبوں کے لیے ہیں، فتوے غریبوں کے لیے ہیں، احکام غریبوں کے لیے ہیں، بڑوں کے لیے، چاہے وہ شریعت کی علل اعلان مخالفت کرتے رہیں، کوئی ایک جملہ بولنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی دور میں اسلام کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ اسلام کا حکم غریب کے لیے اور ہو، امیر کے لیے اور ہو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ آپ دیکھیے اسلام کا معیار کیا ہے۔ موجودہ دور میں خود کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کے معیار کو تبدیل کر دیا، ورنہ کسی بھی دور میں یہ معیار نہیں تھا جو موجودہ دور میں ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک چوری کرنے والی عورت کا پیغام لایا گیا، یا رسول اللہ فلاں عظیم الشان خاندان ہے، اس قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے، وہ لوگ بہت کچھ دینے کے لیے راضی ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، یا رسول اللہ درگزر فرما دیجئے، جو چوری کی ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے گا۔ دیکھو پیغمبر اسلام کا انصاف دیکھو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، اگر آج کی تاریخ میں محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کر لیتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا نظام عدل اور انصاف ہے۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹوں کو دبانے میں لگے ہیں، کوئی لحاظ کر رہا ہے تو اسے دباتے چلے جا رہے ہیں، تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں، زبردستی ہیرو بننے کے لیے، زبردستی مشہور ہونے کے لیے۔ ہر بات مائک پر کرنے والی نہیں ہوتی ہے، ہر بات یہاں اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا زبردستی سوشل میڈیا پر لوگوں کے اوپر تنقید کرنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، بڑا وہ بنتا ہے جسے اللہ بڑا بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ورثہ فیضان مصطفیٰ۔ لحاظ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی میرا لحاظ کرتا ہے تو میری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ مجھے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گونگا کوئی بھی نہیں ہے، بے زبان کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے۔ یاد رکھیے گا ہر زمانے میں یہی انداز رہا کہ بڑوں کی عزت کی گئی، بڑوں نے چھوٹوں پر شفقت کی۔ اگر چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں تو یقین جانیے دنیا کا نظام چلے گا ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو لوگ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور جو چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ 1450 سال بلکہ 15 سال ہونے جا رہے ہیں اس پیغام کو، ذرا اندازہ تو لگائیے کہاں ہیں مسلمان کھڑے ہوئے۔ آج آپ کی زبان پر یہ جملہ ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو جا رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں حالات بہت خراب ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں حالات بہت خراب ہے۔ آپ ذرا اب رونا مت رو یہ حالات خراب ہونے کا، بیٹھ کر یہ سوچئے ذمہ دار کون ہے اس کا۔ رونا بہت زمانہ ہو گیا روتے ہوئے، حالات بہت خراب ہیں، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ آپ کو یہ صحرا اپنے سر باندھنا پڑے گا، ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہماری قوم کے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ میری قوم کو جب بولنا چاہیے تو قوم خاموش رہتی ہے، اور جب خاموش رہنا چاہیے تو میری قوم بولتی ہے۔ ہم نے ابھی تھوڑے سے زمانے میں دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے صوبے لیول پر میٹنگ کی گئی کسی کا بائیکاٹ کرنے کے لیے، مگر یہ میٹنگ ناموس رسالت کے نام پر نہیں ہوئی، حضور کی عزت کے نام پر میٹنگ نہیں ہوئی۔ لوگ سو رہے تھے، خاموش بیٹھے تھے، بلوں میں گھسے ہوئے تھے، جب حضور کی عزت پر حملہ کیا جا رہا تھا کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اپنی ذات کی تمہیں اتنی پرواہ ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہے، کاش تم میرے نبی کی عزت کے پہرے دار بن جاتے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دیتا، قیامت کے میدان میں بھی عزت دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ہماری کیا عزت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ دل کشادہ کیجئے، دل بڑا کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنوں کے بائی کاٹ کا مزاج مت بنائیے۔ یاد رکھیے گا یہ جو لڑائی آج کے زمانے میں میری قوم کے لوگوں نے شروع کر دی ہے ہرگز نہیں، افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں لڑائی تو اس بات پر بھی ہو رہی ہے جلسے کے پوسٹر میں میرا نام چھوٹا آ گیا، اس کا نام بڑا آ گیا، چھوٹا نام اس کا نام ہے، اس کا نام بڑا ہے، اس کا نام بڑا آ گیا تو میں جلسے میں شرکت نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا پوسٹر میں نام بڑا ہو جانے سے شخصیت کبھی بڑی نہیں ہوتی ہے، پوسٹر میں نام بڑا ہو جانے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجہ بلندی عطا فرماتا ہے۔